अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चों मेरी बच्चियों। इंशाअल्लाह मैं अल्लाह से उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और मैं आप लोगों के शुक्रगुज़ार हूँ कि मेरी पहली वीडियोस आप लोगों ने पसंद की हैं, लाइक की हैं, तो मुझे इस बात से बड़ी खुशी हुई है। चलो बहुत नहीं तो अगर थोड़े लोगों तक भी मेरा पैगाम पहुँच जाए तो मुझे इस बात से बड़ी खुशी होगी। अल्लाह आपको सलामत रखे और खुश रहो। बस आज मेरी एक नसीहत है बेटा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग जो हैं इस दुनिया में आर्जी तौर पे हैं, ये तो हर कोई जानता है। जो आया उसने जाना है और इस दुनिया पे अल्लाह ने हमारे लिए जो फ़र्ज़ दिए हैं वो हमने अंजाम देने। लेकिन एक चीज़ याद रखें, जैसे हम बच्चे होते हैं, स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, कितनी वक्त की पाबंदी होती है, टाइम गुज़र न जाए, स्कूल से रह न जाए। अगर उसी वक्त वो पाबंदी हम अल्लाह की याद में यानी नमाज भी उसी वक्त पढ़ लें कि हमें ये एहसास हो कि देर हो जाएगी, मगर ऐसा नहीं। हाँ, वहाँ जाने के लिए हमें एहसास होता है कि अगर न पहुँचे तो दुनिया की तालीम रह जाएगी हमसे। ठीक है, दुनिया की तालीम भी ज़रूरी है, लेकिन क्या अल्लाह की तालीम ज़रूरी नहीं है? फिर उसके बाद हम जवान होते हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी, फिर हमारी कोशिश होती है कि किसी बहुत अच्छी जगह पे हमारी जॉब हो जाए कि हम कमाने के काबिल हो जाएं। तो इस कोशिश में हम लगे रहते हैं, ख्वारी करते हैं। फिर जब अल्लाह को मंजूर होता है, जॉब लग जाती है। जब लग जाती है तो फिर माँ बाप को ही ख्याल होता है कि हमारा बेटा इस काबिल हो गया है कि अब उसकी शादी कर दी जाए। ठीक, फिर माँ बाप उसकी शादी कर देते हैं। तो शादी जब होती है और उसके बाद वो गाड़ी का पहिया ऐसे घूमता है जैसे काबू से बाहर हो जाता है, क्योंकि वो जो बच्चा जिसकी शादी हुई है, पहले स्कूल की टेंशन, फिर कॉलेज की, फिर यूनिवर्सिटी की, फिर शादी हो गई। अगर बेटी किसी की आ गई घर में, फिर उसको ये ख्याल होता है कि वक्त बीवी का ख्याल रखूं, जो कि अल्लाह का हुक्म है कि बीवी का ख्याल रखो। फिर उसके बाद उसके बच्चे हो जाते हैं। फिर उसको ये ख्याल होता है कि अब इन बच्चों की मैं सारी ज़रूरियात पूरी करूं, चाहे उनके कपड़े हैं, उनके जूते हैं, जो कुछ भी है, उनकी पढ़ाइयों का ख़र्चा है। इन सब चीज़ों में अल्लाह तो खैर वो अपने आप को भी भूल जाता है कि मैं दुनिया में आया किस मकसद के लिए था। ये आप ज़रूर करें, लेकिन एक प्रोग्राम बना के उस पर चलें कि ये काम जो ये वक्त मेरा इस चीज़ का है। ये वक्त मैंने बड़े लोगों को देखा है, वो रिज़्क़ के हलाल भी कमाते हैं, घर भी, बच्चों को भी देखते हैं, लेकिन अपने अल्लाह के लिए भी वक्त ज़रूर निकालते हैं। तो अगर हम ऐसा नहीं कर सकते तो फिर उसका अंजाम ये होता है कि बच्चों को भी एहसास नहीं होता कि हमारा बाप या हमारी माँ जो भी हैं वो हमारे लिए जो कुछ कर रहे हैं, वो समझते हैं जिस तरह हम समझते हैं कि अल्लाह ने जो कुछ हमें दिया उस पर हमारा पूरा पूरा हक़ है। तो इसी तरह बच्चे भी ये समझते हैं कि जो कुछ माँ बाप कर रहे हैं इन पे भी हमारा पूरा पूरा हक़ है। तो उस हक़ के भाग दौड़ में फिर ये होता है कि माँ और बाप को पता नहीं चलता और वक्त का पहिया इतनी तेज़ी से घूमता है कि फिर वो बीमार बूढ़े होने लगते हैं, बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं, औलाद के लिए भी बोझ बन जाते हैं। और फिर जब उनको वो जो उन्होंने कमाया होता है, जो कुछ होता है, वो फिर उनकी दवाइयों और इलाज पे लगने लगता है। अगर तो औलाद कामयाब है, बहुत है, उसके अंदर एहसास है, तो वो करेंगे माँ बाप के लिए कुछ, लेकिन इतना नहीं करेंगे जितना कि माँ बाप ने किया होगा उनके लिए। तो आप सोचें, फिर वो जो पैसा माँ बाप ने खुद अपने लिए रखा होगा तो वो उनके इलाज और दवाइयों पे लगेगा और फिर आखिरी वक्त आ जाएगा और अल्लाह के पास जाना होगा। तो यही है बिल्कुल दुनिया का दस्तूर। उसमें छोटे मामूली थोड़े लोग नहीं, बड़े अमीर अमीर लोगों के साथ ये पीछे बहुत दुनिया की दौलत छोड़ जाते हैं। फिर वही बात है कि जाना तो उन्होंने उधर ही है, वो पैसा कब्र में साथ नहीं ले जा सकते, वो जायदादें, वो हाँ जवाब अल्लाह को देने का है कि क्या करके आए हो दुनिया में। तो आप सोचें कि हम क्या अपने लिए क्या कर रहे हैं। ये बिल्कुल बेटा मेरे बच्चों, ये सोचने की बात है कि बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया।
یہی قصہ پرانا ہے، پھر یہ ہو جاتا ہے۔ اور خالی بڑھاپے کو دیکھ کے بندہ نہیں روتا، 10,000 جو اس کو بیماریاں لگی ہوتی ہیں، پھر اسپتال کے بستر پہ اپنوں کا انتظار کرتا ہے، کون آیا مجھے دیکھنے کے لیے۔ پھر وہ اتنا تنگ ہو جاتا ہے ہسپتال میں، وہ کہتے ہیں مجھے گھر لے جائیں، مجھے اپنا گھر یاد آ رہا ہے، وہ گھر جس کے لیے اس نے بہت کچھ کیا ہوتا ہے۔ تو میں یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں، اس راستے پہ چلیں جو سیدھا ہے، جو ہم کو دنیا اور دین دونوں میں، یہ نہیں کہ جو یہ کام بچوں کو تعلیم دیتے ہیں یا پڑھتے ہیں سب تو ان کا کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن راستہ سیدھا رکھیں۔ اگر ہم ٹیڑھے میڑھے شارٹ کٹ ماریں گے، بچوں کو روزی کھلانے میں حلال اور حرام کا انتخاب نہیں کریں گے، کیونکہ بچوں نے مانگا ہے تو حرام میں تو خیر دے دیں، تو پھر وہ حرام ہی آگے جا کے آپ کو، پھر وہ بچے آپ کے نہیں ہوں گے، بالکل بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کے اندر حرام کا لقمہ گیا ہوگا اور وہ اپنا پھر اثر دکھاتا ہے۔ لیکن اگر آپ غریب بھی ہیں اور حلال کا رزق آپ نے اپنے بچوں کو کھلایا ہوا ہے تو وہ آپ سے آخری وقت تک جڑے رہیں گے، کیونکہ وہ رزق حلال جو ہے وہ ان بچوں کو آپ سے دور ہٹنے نہیں دے گا۔ اب دیکھیں، کہتے ہیں جب بچہ پڑھ کے ڈاکٹر، انجینئر، اس طرح کچھ بھی بن جاتا ہے تو ماں باپ اس سے وہ رہتے ہیں کہ کہیں دیکھیں بڑی ڈگری کا مالک ہے، ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ اور اگر وہی بچہ دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم میں بھی سب سے افضل ہوتا ہے تو آ کے ماں باپ کے ہاتھ چومتا ہے کہ کہیں ہمارے ماں باپ ہم سے ناراض نہ ہو جائے ورنہ اللہ ناراض ہو جائے گا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن ہماری سمجھ کا فرق ہے، ہمارا دماغ اس طرف جاتا نہیں ہے، ہم پھر کہہ دیتے ہیں ہماری اولاد خراب ہے۔ ہم اپنے آپ کو بھی دیکھیں کہ ہم نے ان کو پالنے کے لیے کیا کیا، ان کے اندر کون سا لقمہ ڈالا ہے، حلال ڈالا ہے کہ حرام ڈالا ہے۔ حرام یا سود جو اللہ نے منع کیا ہے، پھر اللہ نے کہا جو ایسے کرے گا میرے ساتھ جنگ ہے اس کی، تو ہم کسی اللہ کی کوئی بات سنتے ہی نہیں ہیں، مانتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ جو راستہ شارٹ کٹ ہمیں نظر آتا ہے ہم اس راستے پہ چل پڑتے ہیں۔ تو پھر ہم کبھی ایک کو الزام دیتے ہیں، کبھی دوسرے کو الزام دیتے ہیں۔ اللہ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ یہ 2 فرشتے جو ہمارے ساتھ ہیں کرام الکاتبین، جو ہم کر رہے ہیں، جو بولتے ہیں، جو چلتے ہیں، سب کچھ وہ لکھا جا رہا ہے، لیکن ہم تو ان چیزوں کو جانتے ہی نہیں نا۔ ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کہ اگر ہم نے کوئی غلط کام کرنا ہے، کوئی چوری کرنی، کسی کے خلاف بولنا، ہم کمرے کا دروازہ بند کر دیں گے کہ دوسرے بندے کو آواز نہ جائے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہمیں یہ نہیں پتہ کہ اللہ تو رات کے اندھیرے میں بھی اور کالے پتھر پہ بھی اگر ایک چونٹی جا رہی اس سے بے باخبر ہے؟ تو ہماری اتنی یہ جو ہم چھپ چھپ کے کرتے ہیں اللہ اس سے واقف نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس لیے فرماتا ہے کہ اے بندے ڈر کہ جب قیامت والے دن حشر کے میدان میں تمہارے گناہ کا گواہ بھی میں ہوں گا اور جج بھی میں ہوں گا، یعنی گواہی بھی میں دوں گا، کیونکہ میں نے تمہیں دیکھا ہے کہ تم کیا کر رہے تھے، اور تمہارے لیے فیصلہ کرنے کا جج بھی میں ہوں۔ پھر ہم کیا کریں گے؟ یہ دنیا کی عدالتیں، ہم دنیا کے وکیل تو نہیں ہیں، وہ تو اللہ کی عدالت ہوگی، جہاں پرندہ پر نہیں مار سکتا، جہاں کسی کو آنکھ اٹھانے کی ہمت نہیں ہوگی، اور اللہ اپنے پورے جلال کے ساتھ اپنے عرش مولا پہ جلوہ افروز ہوگا۔ اور اللہ کو جس نے ناراض کیا ہے، اللہ ان کی شکل تک دیکھنا گوارا نہیں کرے گا، نہ ان سے کلام کرے گا، اور وہ سمجھ جائیں گے کہ، اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ان کو بیڑیاں ڈال کے لے جائیں جہنم کی طرف، حساب کتاب ان کو ہوگا۔ اور جس وقت، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بندے جب میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا، تمہارے لیے میں نے پیغمبر بھیجے تمہاری اصلاح کے لیے، اور ایسا نہیں کہ میں نے تمہیں چھوڑ دیا، کتابیں نازل کی، ہر طریقے سے تمہیں سمجھانے کی کوشش کی، لیکن تم نہیں سمجھے اور تم اپنی مرضی کرتے رہے۔ تو اب بھی میں اور 2 فرشتے ہر وقت تمہارے ساتھ ہیں، جو تمہارے منہ سے نکلی ہوئی ایک ایک بات لکھ رہے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں، تو وہ تمہاری گواہی دیں گے۔ اور اس کے بعد جس وقت اعمال نامے ہمارے ہاتھوں میں دیے جائیں گے تو وہ خوش نصیب ہیں جن کے دائیں ہاتھ میں دیے جائے گا، اور وہ بد نصیب ہے جس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ تو جب اللہ کا حکم ہو کہ کھولو اور پڑھو، کیونکہ اللہ کو ایسا تو نہیں ہے نا کہ چلو جی بس ہاں بس ٹھیک ہے میں ان کے ساتھ، اللہ ایسا نہیں ہے۔ تو پھر جس وقت ہم پڑھیں گے تو وہ بندہ کہے گا یا اللہ یہ کیسی کتاب ہے، اس میں تو کوئی بات ہماری چھپی ہوئی نہیں ہے، جو ہمارے دل کے اندر بھی، اللہ دل کے اندر کی بات کو بھی اس وقت
سزا میں نہیں پکڑے گا جب تک آپ وہ عمل کر نہ لیں۔ دل میں سوچ رہے کہ میں اس بندے کو مار دوں گا، لیکن مارے نہیں تو آپ کے اللہ اس میں نہیں پکڑے گا، لیکن جب اس دل کی سزا پہ آپ عمل کریں گے چاہے وہ کوئی بھی ہوگی تو اللہ اس میں آپ کو ضرور پکڑے گا۔ تو میرے بچے، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، میں نے تو اتنی زندگی گزار لی ہے، دنیا دیکھی ہے، لیکن میں آپ کو، ہم ایسے جا رہے ہیں نا جیسے ایک اندھی وادی میں سفر کر رہے ہیں، ہمیں کچھ نظر نہیں آتا۔ آپ دیکھیں، کہتے ہیں کہ ایک بندہ تھا تو وہ اس کے پیچھے شیر لگا ہوا تھا، شیر سے اس نے اپنی جان بچائی، آگے کنواں تھا، اس نے کنویں میں چھلانگ لگا دی، چھلانگ لگائی تو نیچے دیکھا تو بہت بڑا اژدہا بیٹھا ہوا تھا، تو کنویں کی رسی پکڑ کے اس کے ساتھ لٹک گیا۔ نیچے اژدہا نظر، اوپر شیر دیکھ رہا تھا، اب وہ کدھر جائے؟ نیچے جاتے تو اژدہا کھا جائے گا، اوپر آتے تو شیر کھا جائے گا۔ پھر اس کنویں کے ساتھ ڈول کے جو رسی لٹکی ہوئی تھی اس نے اس رسی کو پکڑ لیا کہ جب تک پکڑ سکتا ہوں اپنی جان بچاؤں۔ ایک دم اس کی نظر ایک شہد کے چھتے پہ پڑی تو اس نے انگلی سے وہ شہد اپنے ہونٹوں پہ لگائی، تو اتنے میں اس نے دیکھا کہ دو چوہے آئے ہیں، ایک کالا اور ایک سفید، اور جس رسی سے وہ لٹکا ہوا تھا، جس ڈور سے، اس کو کترنے لگے۔ تو جب اس بندے نے پہلے ان کو دیکھا، لیکن پھر وہ شہد کا ایسی لذت تھی کہ وہ یہ بھول گیا کہ نیچے اژدہا ہے، وہ یہ بھول گیا کہ اوپر شیر ہے، وہ یہ بھول گیا کہ یہ میری زندگی کی رات اور دن ہے، یہ جو چوہے کالا اور سفید اور اس کو کاٹ رہے ہیں، جب یہ رسی کٹ جائے گی تو میں دھڑام سے نیچے جاؤں اور میں مر جاؤں گا۔ تو دیکھیں، وہ جو اژدہا تھا نیچے، وہ ہماری قبر تھی، اور جو شیر لگا ہوا تھا ہماری موت ہمارے پیچھے تھی، جسے ہم بچ کے نہیں جا سکتے۔ ہمارا شاید خیال ہے کہ ہم بچ جائیں گے، کوئی نہیں بچ سکتا موت سے۔ تو پھر وہ شہد کا چھتا جو تھا وہ اس دنیا ہے یہ، کہ جب آپ ایک دفعہ اس کو انگلی سے چکھ لیں تو پھر آپ سب کچھ بھول جائیں گے، خدا کو بھی، زندگی کو بھی، موت بھی، اپنے عمل کو، سب کچھ بھول جاؤ گے۔ بس صرف اس کو آپ چکھتے رہیں گے، چکھتے چکھتے وہ چوہے اپنا کام کر لیں گے، جب نیچے گریں گے تو وہ پھر قبر ہوگی آپ کی۔ تو اس لیے میرے بچوں میں یہ سمجھاتی ہوں کہ یہ ایسی بات نہیں ہے، آپ کے بالکل سمجھنے کی بات ہے، اور یہ حقیقت ہے، یہ بالکل سچی حقیقت ہے۔ اللہ ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا کرے اور نیکی اور ہدایت کا راستہ بتائے کہ ہم سیدھے راستے پہ چلیں، اور ہمیں اللہ ان لوگوں کے راستے سے بچائے جو گمراہ ہیں، جن سے اللہ ناراض ہوا ہے اور جن کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ بس اس لیے ہر وقت یہ دعا کیا کریں کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، وہ راستہ جو کہ تیرا پسندیدہ راستہ ہے۔ میں امید ہے میرے بچوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور میری اس بوڑھی دادی کی اس باتوں کو اپنے دل دماغ میں رکھیں اور سوچیں میرے بچوں، مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے، آمین ثم آمین۔